आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम यूपी टीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे, उसी में आज हम एक और सवालनामा हल करते हैं। आइए इसका आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बयान सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। बची मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। ये बात हम सब जानते हैं। सवाल नंबर 2 है, मसनवी कदम राव बदम राव ख़ानदान बहमनी के किस बादशाह के दौर में लिखी गई। इसका सही जवाब है अहमद शाह वली बहमनी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कदम राव बदम राव मसनवी है, इसके वो कौन है, किसने लिखी है? ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की बहुत मशहूर मसनवी है और ये एक तबाज़ात मसनवी है। ये 1421 से लेकर 1434 के दरमियान में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, खूब काम करते हैं। इसका हमें दूसरा जो मिसरा है वो बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, खूब काम करते हैं। इसमें सही मिसरा सानी की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। एक निगाह में ग़ुलाम करते हैं, मतलब कि एक निगाह में ग़ुलाम करते हैं। सवाल नंबर 4 है, नज़्म गांधीनामा किसकी तख्लीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 5 है हमारे सामने, इब्ने निशाती की मसनवी फूलबंद किस सूरत में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, किस्सा दर किस्से की तकनीक में है। किस तकनीक में लिखी गई है? ये किस्सा दर किस्सा की जो तकनीक होती है उसमें लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है वह कहानी जिसमें हिंदी चुट किसी और बोली का ना मेल ना पुट। ये बयान किस कहानी के बारे में है? तो हम सब जानते हैं ये बयान किस कहानी के बारे में है। ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें सिर्फ खालिस हिंदी के अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है? तो वो है रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन सी जो है वो उसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। ये इंशाअल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है जिसमें हिंदी अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 7, ईशाइया पासबान किसकी तख्लीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मुकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पितरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जदीदियत, तज्ज़िया व तफ़हीम का मुरत्तब कौन है। जदीदियत, तज्ज़िया व तफ़हीम को किसने मुरत्तब किया, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब इसका दुरुस्त जवाब है मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिजाज का पहला मजमुआ कलाम किस नाम से शाया हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आहंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है। बच्चों गौर से समझिएगा, कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन पेपर जल्दी सॉल्व करते रहते हैं तो हम नहीं की तरफ
ध्यान نہیں دیتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے کئی سوال غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے ان میں سے کون سا افسانہ خواجہ احمد عباس کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، میں ہوں خانہ بدوش، میں ہوں خانہ بدوش، یہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 12 ہے مکتی بدھ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی، راجندر سنگھ بیدی۔ کوشچن نمبر 13 ہے ان میں کون سا افسانہ کرشن چندر کا نہیں ہے؟ اب ہمیں کیا بتانا ہے؟ ان میں سے کون سا افسانہ کرشن چندر کا نہیں ہے؟ جو نہیں ہے ہمیں وہ بتانا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، اتار چڑھاؤ۔ اور ان کا کرشن چندر کا جو مشہور افسانے ہیں ان داتا ہے، کالو بھنگی، یہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ ان میں سے جو ہے دیکھیے کالو بھنگی دیا بھی ہوا ہے آپشن ڈی میں، اور ہمیں یہاں پہ کیا بتانا ہے؟ جو نہیں ہے وہ 10واں پل، پورے چاند کی رات اور کالو بھنگی، یہ ان کے افسانے ہیں۔ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ان کا افسانہ نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 14 ہے کس مثنوی میں رعایت لفظی کا زیادہ استعمال ملتا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے گلزار نسیم۔ رعایت لفظی جو ہوتے ہیں وہ کیا؟ جن کی شکل تو ایک جیسی ہو پر معنی کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہوں، جیسے کہ پہلے اشعار میں پہلا جو مصرع ہے اس میں دل لفظ استعمال ہو جائے، پھر جو دوسرا لفظ ہے اس میں بھی دل لفظ آ جائے، لیکن اوپر والے مصرعے میں اس کے جو معنی ہوں گے وہ کسی الگ چیز کے لیے استعمال ہوں گے، اور دوسرے والے مصرعے میں الگ بات کے لیے استعمال ہوں گے، تو اسے ہی ہم کہتے ہیں رعایت لفظی۔ کوشچن نمبر 15 ہے سلیبی میرے درجے میں کس نوعیت کی کتاب ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب جو ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، یہ ایک خطوط کا مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 16 ہے عود ہندی کیا ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے، بتائیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کا؟ انشاء اللہ خان انشا کا۔ اس میں ان کے جو ادبی خطوط ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ کس کا ہے یہ؟ انشاء اللہ خان انشا کے خطوط کا مجموعہ۔ کوشچن نمبر 17 ثنائے لفظی میں خفا کے تحت کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، ایک کلمہ منقوط اور دوسرا غیر منقوط ہوتا ہے۔ اب جو منقوط ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ کسی ایک چیز کے بارے میں یا کسی ایک خاص کتاب کے بارے میں یا کسی ایک خاص شخص کے بارے میں جس میں آپ کو بتایا جائے وہ ہوتا ہے کلمہ منقوط۔ جیسے کہ میں نے ایک پرٹیکولر نام لے دیا احمد، یا کسی ایک پرٹیکولر خاص شہر کا نام لے دیا دہلی، تو اس کو ہم کہیں گے کلمہ منقوط۔ اور جو غیر منقوط ہے وہ ہوتا ہے جس میں عام چیزوں کے بارے میں بات کی جائے، کتاب کوئی بھی کتاب، شہر کوئی بھی شہر، تو اس کو ہم کہیں گے غیر منقوط۔ تو ثنائے لفظی میں خفے کے تحت کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک کلمہ منقوط ہوتا ہے اور دوسرا منقوط۔ ایک آپ کو کامن چیزوں کے، عام چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا، دوسرا جو عام نہیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، خاص چیزوں کے بارے میں۔ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 18 ہے کس ادیب کی زندگی کے اہم واقعات اور تصانیف کو سن اور تاریخ وار درج کیا جائے تو اسے تحقیق اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ اس
کا صحیح آپشن ہے آپشن سی، اسے ہم کہتے ہیں توقیت، جس میں سن آ رہی ہے، وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تاریخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں توقیت۔ سوال نمبر 19، دکن کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے سرشاری عشق اور جنون کی کیفیت میں سحر و نوردی اختیار کی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، سراج اورنگ آبادی۔ کوشچن نمبر 20 ہے، ان میں سے کون سا نقاد پہلے ترقی پسند تحریک کا علم بردار رہا اور بعد میں جدیدیت کے رجحان سے بھی خاصا متاثر ہوا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، آل احمد سرور۔ کوشچن نمبر 21 ہے، ان میں سے کون سا مجموعہ مضامین سید احتشام حسین کا نہیں ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، تنقید جدید۔ کوشچن نمبر 22 ہے، ان میں سے کس نقاد نے ڈرامہ نگاری میں بھی اہم مقام حاصل کیا؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، محمد حسن۔ کوشچن نمبر 23 ہے، ان میں سے کس نقاد نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، شمس الرحمن فاروقی۔ کوشچن نمبر 24 ہے، ذیل میں سے تاثراتی تنقید کے نمائندہ نقاد کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی، فراق گورکھپوری۔ کوشچن نمبر 25 ہے، تذکرہ ہندی گویان کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مصحفی۔ کوشچن نمبر 26 ہے، ملوں جو ہم سے تو مل لو کہ ہم یہ نوکے گیا، مثال قطرہ شبنم رہے نہ رہے، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، نظیر۔ کوشچن نمبر 27 ہے، صحیح زمانی ترتیب کے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح درست جواب جو ہے وہ ہے آپشن سی، نقوش فریاد، دست صبح، زندہ نامہ، سروادی سینا۔ کوشچن نمبر 28 ہے، کیا فرق داغ و غل میں کہ جس غل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، کس کی غزل کا مطلع ہے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، درد۔ کوشچن نمبر 29 ہے، کون سی کتاب مرزا ہادی رسوا کی نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، لکھنؤ کا دسترخوان۔ کوشچن نمبر 30 ہے، انشاء اللہ خاں انشا کی تصنیف کون سی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، سلوگ گوہر۔ کوشچن نمبر 31 ہے، بین کس صنف شاعری کا لازمی جز ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مرثیہ۔ کوشچن نمبر 32 ہے، ان میں سے کون سا نقاد ترقی پسند تحریک کا شدید مخالف تھا؟ کس نے مخالفت کھل کر کی ہے، یہ بتانا ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، محمد حسن عسکری۔ کوشچن نمبر 33، نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔
یہ کس کا قول ہے، کس نے کہا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، کلیم الدین احمد۔ کوشچن نمبر 34 ہے، جوگی کا سچا روپ کس کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، نذیر۔ کوشچن نمبر 35 ہے، سجدہ شکر میں ہے شاخ سمندار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و وزل۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، بتائیے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، حسن تعلیل۔ کوشچن نمبر 36 ہے، کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، بدلی کا چاند۔ باقی یہ جو 3 ہیں یہ اقبال کی ہی نظم ہے۔ کوشچن نمبر 37 ہے، کس افسانے میں بیٹے اپنی ماں کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، آخری کوشش۔ یہ کس کا افسانہ ہے؟ یہ کرشن چندر کا افسانہ ہے، 1940 میں یہ لکھا گیا تھا۔ 1940 میں کس کا ہے؟ یہ کرشن چندر کا آخری کوشش۔ کوشچن نمبر 38 ہے، کس افسانے میں تکنیک کا نیا تجربہ ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، روپیہ آنا پائی۔ کوشچن نمبر 39 ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی بنیاد پر ایک یادگار تہذیب ڈرامہ کس نے لکھا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، حبیب تنویر۔ کوشچن نمبر 40 ہے، وسیع نسخہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جعلی جو نسخہ ہوتا ہے اسے ہی وسیع نسخہ کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 41 ہے، مقطوعے کے آخری میں کاتب کی اختتامیہ عبارت کو کیا کہتے ہیں؟ جو خط لکھا جاتا ہے اس میں آخر میں جو آخری عبارت لکھی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ترقیمیہ۔ کوشچن نمبر 42 ہے، کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی، ان 5 بولیوں کے مجموعے کو مغربی ہند کا نام کس نے دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، گیرسن۔ کوشچن نمبر 43 ہے، کس شاعر کی غزلوں میں معاملہ بندی کے عناصر نمایاں ہیں؟ ناسخ، حالی، مومن، یقین۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، مومن۔ کوشچن نمبر 44 ہے، سنی کسی نے نہیں غم کی داستاں میری، وہ کم سخن ہو کے گویا نہیں زباں میری، اس شعر میں کس عنت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ہے ایام گوئی، فہم میں ڈالا جا رہا ہے۔ کوشچن نمبر 45 ہے، شاعری کوئی ایسا کمال نہیں جسے آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے، یہ دعویٰ کس شاعر کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، درد۔ یہ دعویٰ کس نے کیا تھا؟
درد نے۔ خلیل الرحمن اعظمی کا پہلا شعری مجموعہ آئین خانے میں کس سن میں شائع ہوا؟ اس کا جواب بچوں مجھے کنفرم نہیں ہے، اس کا آپشن سی ہے شاید 1965۔ اس کو آپ ایک بار اور چیک کر لیجیے گا۔ کوشچن نمبر 47 ہے، ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے، یہ اعتراض کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی۔ کس کا ہے یہ اعتراض؟ پریم چند کا۔ انہوں نے ہی ترقی پسند تحریک کی کیا کی تھی؟ صدارت کی تھی۔ یہ کب شروع ہوا تھا؟ لندن سے یہ 1935 میں شروع ہوا تھا اور یہاں پر 1936 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کی صدارت پریم چند نے ہی کی تھی۔ کوشچن نمبر 48 ہے، باغ و بہار اور فسانہ عجائب کو کس محقق نے تشریحات، اختلاف و نسخے اور فرہنگ کے ساتھ مرتب کیا؟ اس کا درست جواب ہے رشید حسن خان۔ کوشچن نمبر 49 ہے، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، اس کا ہمیں جو دوسرا مصرع ہے وہ بتانا ہے۔ اس کا دوسرا مصرع ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ آپشن بی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 50 ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطا کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیاں۔ اس شعر میں قربیاں کے کیا معنی ہیں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطا کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ اس شعر میں کروں بیاں کے کیا معنی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یہاں کروں بیاں کے جو معنی ہیں وہ ہیں فرشتے سے۔ کوشچن نمبر 51 ہے، اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن طرز سیر ہے زمانے میں شام ہند۔ مصرع اول میں چراغ ہدایت کسے بتایا گیا ہے؟ اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن طرز سحر ہے زمانے میں شام ہند۔ اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو مصرع اول ہے، پہلا جو مصرع ہے اس میں چراغ کی ہدایت کس کے بتایا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس میں چراغ ہدایت رام کو بتایا گیا ہے، یعنی کہ آپشن بی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 52 ہے، شبلی نے کس کی موت پر مرثیہ لکھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، چھوٹے بھائی کی موت پر۔ کوشچن نمبر 53 ہے، والے ناکامی مدعے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے یہ شعر، یہ بتانا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، شمع و شاعر۔ کوشچن نمبر 54 ہے، آہ کیجئے تو آن جاتی ہے اور نہ کیجئے تو جان جاتی ہے۔ منتظر بالا اشعار میں کس معنوی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس میں کسی مشکل کا جو سامنا ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ آہ کیجئے تو آن جاتی ہے اور نہ کیجئے تو جان جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 55 ہے، مبادا ہو کوئی ظالم تیرا گر یہاں گیر، میرے لہو کو تو دامن سے دھو سو ہوا۔ باغ و بہار میں یہ شعر آیا ہے کس کا ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ سودا کا ہے۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہو جائے گا آپشن سی۔
क्वेश्चन नंबर 56 है, शेर उल अजम की कितनी जिल्दें हैं? इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, शेर उल अजम की क्या है 5 जिल्दें हैं। ये शुबले नोमाली की किताब है और ये बहुत मशहूर है। ये कब लिखी गई थी? 1918 में इसको लिखा गया था। इसमें कितने सफ़े हैं? इसमें 239 सफ़े हैं शुबली नोमाली की। और इसमें कितनी जिल्दें हैं? इसमें 5 जिल्दें हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, इस तरह के हर एक पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर। फैज़ की किस नज़्म की ये इब्तिदाई सत्र है? उनकी किस नज़्म की इब्तिदा इस शेर से होती है? इसका सही जवाब है शाम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा बयान सही है? अवध पंचक मशहूर रिसाले का नाम है। ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सी नज़्म नज़ीर की नहीं है? चांद तारे, जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दीवान ज़ादा किसकी तख्लीक है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हातिम। क्वेश्चन नंबर 61 है, नज़्म इब्लीस की मजलिस शूरी इकबाल के किस मजमूए में शामिल है या किस मजमूए में है? ये किस में शामिल है? अरमगान हिजाज, ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अरमगान हिजाज कब लिखा गया था? 1938 में। और 1938 में ही इकबाल की वफ़ात हुई थी। 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। तब ही ये उसके बाद ही अरमगान हिजाज को मतलब लिख तो पहले गया था, तब ये शामिल हुआ था। और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? 9 नवंबर 1877 को लाहौर सियालकोट में हुई थी और वफ़ात 1938 में लाहौर में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, खश्ते बुनियाद कलीसा बन गई खाके हिजाज, हो गई रुसवा ज़माने में किलाहे लाहला रंग। ये शेर खिसरा के किस हिस्से से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा नावल कर्तलीन हैदर का नहीं है? लहू के फूल, इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसका ताल्लुक़ इल्म लिसानियात से नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा शेर ख्वाजा मीर दर्द का है? 4 शेर जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से हमें बताना है कि जो कौन सा शेर है वो ख्वाजा मीर दर्द का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हमें काम इन गुलों से ए सबा एकदम आए इधर उधर चले। ये इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, लंदन की एक रात किसकी तसनीफ़ है? ये एक नावल है, लंदन की एक रात, और ये किसका है? ये सज्जाद ज़हीर का है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कब लिखा गया था? ये भी 1938 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे मुर्ग़ तख़ील की रसाई ताकि जा। गालिब की तारीफ़ में कहा गया ये शेर किस का है?
اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے آپشن ڈی اقبال۔ کوشچن نمبر 68 ہے آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے، یہ ہے حبیب تنویر کا ڈرامہ۔ یہ کب لکھا گیا تھا؟ 1954 کو، آگرہ بازار۔ کوشچن نمبر 69 ہے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا مصنف کون ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ آغا حشر کا ڈرامہ ہے، یہ ان کا بہت مشہور ڈرامہ ہے جو کب لکھا گیا تھا؟ 1913 میں۔ کوشچن نمبر 70 ہے نثر کی کس صنف کو ذہنی ترنگ کہا گیا ہے؟ نثر کی کس صنف کو ذہنی ترنگ کہا گیا ہے؟ انشائیہ جو ہوتا ہے اسے ذہنی ترنگ کہا گیا ہے۔ آپشن بی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 71 ہے کون سی مثنوی میر حسن کی نہیں ہے؟ دریائے عشق۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہے؟ دریائے عشق۔ میر حسن کی جو سب سے مشہور مثنوی ہے وہ کون سی ہے؟ سحر البیان، جو کب لکھی گئی تھی؟ گلزار رام مثنوی شادی۔ سحر البیان جو ہے وہ میر حسن کی مثنوی ہے، یہ 1745 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ کوشچن نمبر 72 ہے عجوز و نیاز اپنی طرف ہے سارا، اس مشت خاک کو ہم موجود جانتے ہیں، یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا درست جواب ہے میر تقی میر۔ آپشن سی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ کوشچن نمبر 73 ہے شبنم نے پھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، یہ کس شاعر کا یہ کس شاعر کا مصرع ہے، ہمیں یہ بتانا ہے۔ آپشن بی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا میر انیس۔ کوشچن نمبر 74 ہے سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے، یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی میر۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ میر کا شعر ہے۔ اور اس سوال نامہ کا آخری شعر کہ معشوق جہاں نہیں وہاں بھائے کیوں، پیالہ بیاں پیا بن پیا جائے کیوں، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ ملا وجہی کا۔ آپشن اے جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے، یہ ملا وجہی کا شعر ہے۔ یہ کون تھے ملا وجہی؟ یہ دکنی شاعر ہیں۔ انہوں نے کون سی مثنوی لکھی؟ سبرس جو ہے وہ ملا وجہی کی ایک دکنی مثنوی ہے۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ کو یہ سوال نامہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔